अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। थैंक यू आप सब इधर आए अटेंड करने सेशन। हमारा फेज 2 शुरू हो गया है। जो हमारा इंग्लैंड टूर है, हमने पहला जो फेज था वो वुस्टर में हमने क्वारंटीन के साथ अपनी ट्रेनिंग रिज्यूम की थी। 14 दिन का हमारा उधर सेटअप और स्टे रहा था। फैसिलिटीज जिसमें आई थिंक ईसीबी वुस्टर की जो काउंटी है, जो भी लोकल उसकी वो अथॉरिटीज थी, पीसीबी का, इन सब का हम प्लेयर्स की तरफ से हम इनका बहुत शुक्र अदा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से केटरिंग फैसिलिटीज थी, ग्राउंड फैसिलिटीज थी, जो भी प्रैक्टिसेस हुई हैं वो मेन विकेट्स पे हुई हैं, सिनारियो मैचेस खेले, मिडिल में प्रैक्टिस हुई है, 2 डे एक मैच खेला है हमने, ड्रेसिंग रूम की फैसिलिटीज, एक जिम फैसिलिटी भी हमारे लिए उधर बनाई हुई थी। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा, जिस तरीके से हम सब आई थिंक 3 महीने जो लॉकडाउन में रहे हैं, पाकिस्तान के जो हालात रहे, उसके बाद इधर आना और ऐसी फैसिलिटीज में एक्सेस होना, फिर ऑब्वियसली मैनेजमेंट का जो हिस्सा था हमारा, काफी आई थिंक एक बड़े स्क्वाड का हमें इसमें काफी फायदा हुआ है, प्लेयर्स का भी मैनेजमेंट का भी, जिसमें आई थिंक इंडिविजुअली आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज रही है प्रेपरेशन वाइज जो हमने उधर ना की हो। तो अब हम इधर डार्बी आए हैं, फैसिलिटीज आई थिंक उससे भी बेहतर हैं। ऑब्वियसली हेल्थ फर्स्ट, एक बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में, ग्राउंड साथ है, होटल भी उसी फैसिलिटी में, और उसी तरीके से हमारी देखभाल हो रही है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया हमने इस इंग्लैंड टूर के लिए। थैंक यू शान। अब मैं क्वेश्चन के लिए प्लीज नाम बताता जाऊंगा, प्लीज अपनी टर्न बाय टर्न करते जाइएगा। खालिद खान साहब, अली हाशमी, माजिद भट्टी एंड सोहेल इमरान साहब। शान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शान, माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि ज़बरदस्त आप लोगों का प्रिपरेशन वाइज अच्छा स्टार्ट हुआ है, क्वारंटाइन में भी रहे, सारा वो जो इनिशियल पीरियड था वो देख लिया आपने। नाउ यू गेटिंग यू एडजस्टिंग टू द कंडीशन देयर, दैट्स फाइन। लेकिन कमिंग टू योर करियर एज अ प्लेयर, और इंग्लैंड टूर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उस हवाले से कि अगर हम आप करियर में नजर दौड़ाएं तो पहले 8 टेस्ट मैच में आपकी एवरेज 23.5 थी। डेफिनेटली उसका भी आपने कई दफ़ा बोला है कि इनकंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन पॉलिसी और ये सब चीज़ें थी। अब माशाल्लाह पिछले 8 टेस्ट में आपकी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कितना पूरी उम्मीद है इस टूर पे कि, और खासतौर पर जब यू नो कि इंग्लैंड कंडीशन में यू नीड टू हैव अ डिसेंट ओपनिंग स्टार्ट, आप और आबिद अली का जो पेयर बना है, तो किस तरह आप देख रहे हैं ये फोर्थ टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड? देखिए, हमेशा बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त में भी बिगर पिक्चर को देखना चाहिए, और कभी भी प्री डिटर्मिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें अंजाम तो हमें नहीं पता किस चीज का, हमें कल का अंजाम नहीं पता। तो कोशिशें होनी चाहिए, प्रेपरेशंस होनी चाहिए, और जो गलतियां करते हैं उनसे सीखना है। आई थिंक मेरी सबसे बड़ा जो एम होता है वो यही होता है कि जहां अगर मैंने पहले 8 टेस्ट में जैसे आपने जिक्र किया, तो मैं उसमें अपना हाथ खड़ा करूंगा कि देखें एंड में 8 टेस्ट तो थे, वो 8 टेस्ट ज्यादा थे उस बंदे से जिसने कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है। तो चीजें होती हैं, एनवायरनमेंट होता है उस वक्त का, एक टाइम की सिचुएशन होती है, और वो अनकंट्रोलेबल है। जो कंट्रोलेबल चीज है वो मेरी अपनी प्रेपरेशंस है, मेरा ग्राफ है, मेरी प्रोग्रेस है। तो कोशिश यही होगी कि उसमें अब जो पिछली जो चीजें की हैं उससे आगे अब मैंने किस तरीके से जाना है। और देखें टीम सबसे पहले आती है, और हम सब की यही कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए हम किस तरीके से एज एन ओपनर, अब जो मेरा रोल है, किस तरीके से हम एक अच्छा स्टार्ट दे सकें। और जिधर ओपनर्स आपके सेट होते हैं तो ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक बड़ा स्कोर करे और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में रखे। जी अली भाई। शान, अब आप यहाँ पर आगे हो, देख भी रहे हो किस तरह से मैच भी हुआ है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का, तो क्या समझते हो कि इससे कोई, इसको देखकर कोई फायदा पहुंचेगा टीम को, और कितना को होगा? अली भाई, देखें, देखने से जरूर फायदा होता है, आपको अपनी ऑपोजिशन की कई चीजें पता होती हैं, लेकिन अगर हम इंग्लैंड की स्क्वाड देखें, अभी भी रिजर्व में उनके पास काफी बॉलर्स हैं जो नहीं खेले मैचेस, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। जो रूट उनके कप्तान पहला टेस्ट मैच नहीं खेले, तो अभी आज से लेके उस टेस्ट मैच से लेके 5 अगस्त तक बहुत टाइम है। और हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए वो अपनी प्रेपरेशंस होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को देखते हुए, और ऑब्वियसली कंडीशंस को देखते हुए। देखें, ऑन द डे ऑपोजिशन जरूर मैटर करती है, लेकिन वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अच्छा स्टार्ट लिया है, हमारी 2 वीक्स की बहुत अच्छी प्रेपरेशन रही है,
اگر آپ لڑکوں کے فٹنس لیولز دیکھیں آئی تھنک لاک ڈاؤن میں سب نے بہت محنت کی اور بہت اچھی کنڈیشن میں آئے جو ہمارے لیے بہت ضروری تھا, ورنہ آئی تھنک ہم کیچ اپ کھیل رہے ہوتے. تو بہت اچھی کنڈیشن ہے اور کرکٹ سکلز بھی سب کی ایک بہت اچھے لیول پہ آئی ہوئی ہیں. تو امید ہے جو اگلے 3 ہفتے ہیں لیڈنگ اپ ٹو دا ٹیسٹ میچ اس میں ہم انگلینڈ کو بھی کھیلتے ہوئے دیکھیں گے, ان کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز بھی اینالائز کریں گے, لیکن ساتھ میں یہ 3 ہفتے ہمیں ملے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کمپیٹیٹو ٹیسٹ کرکٹ نیچر میں لے کر جائیں انشاءاللہ. جی ماجد بھائی. جی شان السلام علیکم. وعلیکم السلام. شان, پاکستان ٹیم جب بھی کوئی سیریز کھیلتی ہے ظاہر ہے ہمارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تو ہمیشہ سے بہت ہائی ہوتی ہیں. اگر اس کرنٹ ٹور کو دیکھیں, جب سے یہ ساؤتھ ہیمپٹن میں انگلینڈ ہارا ہے ویسٹ انڈیز سے, تو اب ہمارے یہاں اس بات پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوگی کہ یار انگلینڈ کی ٹیم جو ہے یہ تو شاید وہ بہت ہی ویک ٹیم ہے جس کو ویسٹ انڈیز نے مار دیا. ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ویسٹ انڈیز نے پہلی بار پوائنٹس ٹیبل پہ اپنی جگہ بنائی. تو یہ جو ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری چیز میں کون سی ایسی چیز ہے, کون سی بالنگ لے لیں یا بیٹنگ لے لیں, کون سا ایسا ہمارا شعبہ ہے جو جس میں ہم انگلینڈ کو ہرانے کی پوزیشن میں ہیں, یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح انگلینڈ فیورٹ کی حیثیت سے اس ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرے گا؟ دیکھیں میری اگر آپ پرسنل اوپینین لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز پری ڈیٹرمن نہیں کرنی چاہیے, اور اسپیشلی کیونکہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد کرکٹ ریزیوم ہوئی ہے. انگلینڈ نے بھی جو اپنی لاسٹ کمپیٹیٹو ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی وہ آئی تھنک دسمبر جنوری میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلی تھی, اور ان کو بھی ابھی جیسے میں نے کہا ان کے بیک اپ میں فاسٹ بولرز ایسے موجود ہیں, اسپنرز ایسے, آل راؤنڈرز ایسے موجود ہیں, ان کے پاس کافی ریسورسز ہیں, ان کے کپتان ابھی تک نہیں کھیلے. تو ایک میچ سے پری ڈیٹرمن کرنا کہ انگلینڈ ویک ہے انگلینڈ اسٹرانگ ہے بہت آئی تھنک ایک اچھا اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا. اور دیکھیں کرکٹ ہے, ویسٹ انڈیز نے یہ پروف کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ جو ہے اس میں کوئی آسان میچ نہیں ہے, چاہے وہ ویسٹ انڈیز ہو چاہے وہ آسٹریلیا ہو, کسی سے بھی آپ کھیل رہے ہو. ٹیسٹ چیمپئن شپ اس کا نام ہی اس کو اس لیے دیا ہے کیونکہ دنیا کی جو ٹاپ 10 ٹیسٹ ٹیمز ہیں ان کا مقابلہ آپس میں ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے اگین یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آبویسلی دوسروں کی اسٹرینتھس بھی اینالائز کریں, ویکنیسز بھی اینالائز کریں, لیکن اینڈ میں اپنے ڈپارٹمنٹس دیکھیں. اور آئی تھنک پاکستان جب آپ اتنا کمپریہنسو 29 لڑکوں کا اسکواڈ لے کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپشنس کافی اویلیبل ہوتے ہیں. ٹیسٹ میچ کا فیکٹ یہ ہے کہ جیتنے کے لیے آپ کو 20 آؤٹ کرنے ہیں, آپ 500 رنز کریں, آپ 1000 رنز کریں, 20 آؤٹ تو کرنے ہیں. تو obviously بیٹسمینوں کا رول ہے کہ بیٹسمین کنڈیشنز ریلیٹڈ ایک اچھا سکور اپنے بالرز کو دیں اور بالرز بیٹسمینوں کے لیے 20 آؤٹ کر کے دیں. تو یہ جب تک یہ والا ٹیم ورک نہیں ہوگا تب تک آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکتے. تو آئی تھنک دونوں ڈپارٹمنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کر کے دیں. جی نیکسٹ سہیل عمران, رشید شکور, یوسف انجمن, شاہد ہاشمی. شان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو تقریباً 15 روز سے بھی زائد ہو گئے انگلینڈ کے ٹور پہ, اور ان 15 دنوں میں آپ کو کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑا کہ روزانہ ایک ہی طرح کا ایٹماسفیئر اس میں پلیئرز کے ساتھ بھی آپ کا کہا جاتا ہے, سابق کپتان انضمام الحق نے بھی کہا کہ کھلاڑیوں کے آپس میں تھوڑے سے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں, سہولیات کو لے کر خاصی بات چیت کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے وہاں پر اس انگلینڈ ٹور پہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو بھی ایٹماسفیئر ملا ہے وہاں پر آپ کو؟ دیکھیں اگر آپ ویسے بات کریں جنرل جو ایک نارم تھا لائف کا وہ تو چینج ہوا ہے ضرور کووڈ کی وجہ سے, ہیلتھ فرسٹ پریکاشنز لیے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ جو پچھلے 3 مہینے جس طریقے سے سب نے گزارے ہیں آئسولیشنز میں, لاک ڈاؤن میں, اپنے گھر میں, آئی تھنک ہمیں اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس گیم سے ہم محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, جو چیز ہمیں الاؤ کرتی ہے اپنے ملک کے لیے کھیلنے کے لیے, اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. تو چھوٹے موٹے جو کمپرومائزز ہوتے ہیں وہ بالکل میٹر نہیں کرتے. آئی تھنک اگر آپ فیسلٹیز دیکھیں ہمیں بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں, اور اینڈ میں جو چیز میٹر کرتی ہے کہ ہم سب پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنے آئے. ہمارا ایک بہت اچھا گروپ ہے آپس میں, لڑکوں کی آپس میں بہت اچھی ایک کمراڈری بنی ہوئی ہے, مینجمنٹ کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ ہے, اور آئی تھنک اس سے بہتر چیز نہیں بننی چاہیے, مل نہیں سکتی. تو ہمیں جو کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ ہمیں اس وقت یہ بھی سوچنا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں, دوسرے ملک میں, جن کو کووڈ کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں, کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں.
تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آ کے ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے اچھے ریزلٹس لیں گے تاکہ ہم اپنے لوگوں میں کچھ خوشیاں بانٹ سکیں. جی شکور بھائی. السلام علیکم شان. وعلیکم السلام. شان 2016 کا جو انگلینڈ ٹور تھا وہ آپ کے لیے اتنا سکسیسفل نہیں رہا. اب آپ دوبارہ انگلینڈ آئے ہیں تو بیک ٹو بیک جو 2 سینچریاں آپ نے ابھی کی بنگلہ دیش اور سری لنکا کے خلاف, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کتنا اپنے اندر ایک ڈفرینٹ پلیئر کے طور پر خود کو محسوس کر رہے ہیں؟ رشید بھائی بہت اچھا کویشچن ہے, لیکن دیکھیں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ مسٹیکس کرتے ہیں ان سے بھی آگے بڑھنا چاہیے, تو جو بھی پاسٹ میں ہوتا ہے ایون اچھا ہو اس کو بھی آپ کو سائڈ پہ رکھ کے وہ چیز ہو گئی ہے, اب آگے کا ٹائم ہے. ٹائم چینج کرتا ہے ہر چیز, کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں رہتی, پرماننٹ نہیں رہتی کوئی چیز. آج کھیل رہے ہیں کل نہیں کھیلیں گے, آج ٹیم میں کل ٹیم میں نہیں ہے, آج ٹیم میں نہیں ہے کل ٹیم میں آ جائیں گے واپس. تو ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم رہنا چاہیے, پریزنٹ مومنٹ میں رہنا چاہیے. جدھر ہم آئے ہوئے ہیں ہمیں بہت اچھا ایک پریپریشن کا موقع ملا ہے. 14 دن وسٹر میں گزارے ہیں, نیکسٹ 2.5 weeks 3 weeks ادھر ڈاربی میں ہم گزارے ہیں. تو دیکھیں اب میرے اوپر ہے کہ کس طریقے سے اس کو پازیٹیولی لینا ہے, کنڈیشنز میں اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے, اور کچھ سوچ کے نہیں جانا پچھلا. جو چیز آئے گی وہ نئی چیز آئے گی, تو جو انوائرمنٹ ہوگا اس حساب سے ریئیکٹ کرنا ہے. کوئی اپنے اوپر ایکسٹرا پریشر نہیں ڈالنا کہ کوئی چیز پروو کرنی ہے یا کوئی چیز پروو نہیں کرنی. تو ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, پریکٹسز اچھی جا رہی ہیں, اپنا گیم سمجھ آ رہا ہے. کوشش یہ ہے کہ جو پہلے کیا اس سے بہتر کرنا ہے, اور جو بھی غلطیاں کی ہیں اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے. اور دیکھیں آپ کے ہاتھ میں آپ کی پریپریشن ہے, آؤٹ کم ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ کنٹرولیبل نہیں ہے. تو کوشش یہی ہوگی کہ اپنا پورا ایفرٹ, اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیں اور اپنے ملک کے لیے پرفارم کریں. جان پہلے آپ کے ساتھ مصباح تھے, اب یونس خان بھی آپ ملے ہیں, تو یونس خان کے آنے سے آپ کی بیٹنگ میں کیا انہوں نے امپروومنٹ لائی ہے, اور وہ کون سی ایسی خامی ہے جن کی وجہ سے آپ یونس خان کے آنے سے آپ اس کو اوور کم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ دیکھیں آئی تھنک یونس بھائی کے آنے سے ان کا جو اسٹیچر ہے, پاکستان کے گریٹسٹ ٹیسٹ بیٹسمین, ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے پورے کیمپ میں. اور کافی پاکستان کے جو اسکواڈ میں جو بیٹسمین ہیں ان کو ہر کسی کو ان سے انٹریکٹ کرنا, ان کی ایکسپیرینسز سے ڈرا کرنا, چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل ایڈجسٹمنٹس کرنا, کافی ہم سب کو فائدہ ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک بہت اچھا سائن تھا وسٹر میں جس طریقے سے ہمارے پلیئرس کھیل رہے ہیں, چاہے وہ نیٹ سیشنز ہوں, چاہے وہ پریکٹس سیشنز ہوں, سب کے ساتھ کام کیا. ایون یونس بھائی کی جو سب سے بڑی ایک کوالٹی رہی ہے کہ ایون ہمارے بالرز کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے ان کے بیٹنگ پہ, کیونکہ دیکھیں ٹیسٹ میچ کرکٹ ہے, اس میں جو نیچے کے رنز ہوتے ہیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 50-60 رنز ایکسٹرا جو آپ کے بالرز بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ ایک ٹیسٹ میچ کا پانسا پلٹ سکتا ہے. تو آئی تھنک یونس بھائی کا ہونا مصباح بھائی کے ساتھ کافی ہم لوگوں کے لیے, جب وہ کھیلتے تھے تو ہم لوگوں نے ان سے کافی سیکھا ہے, اور اس وقت تو وہ ان کی اٹینشن اپنے گیم پر بھی ہوتی تھی. اب وہ ایک کوچنگ کیپیسٹی میں آئے ہیں دونوں, تو سارا جو ان کا فوکس ہے, اٹینشن ہے, وہ ہماری پرفارمنسز بہتر کرنے کا ہے, ہماری پروگریشن بہتر کرنے کے لیے ہے. تو آئی تھنک پلیئرز اس کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. گراؤنڈ میں 2 سیشنز ہو رہے ہیں, صبح کا بھی سیشن ہوتا ہے, ایوننگ کا بھی سیشن ہوتا ہے, لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے دونوں کا, اور آئی ہوپ کہ اگلے جو 3 ہفتے ہمیں اور ان سے سیکھنے کو ملا. جی شاہد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پہلے اس وقت انگلینڈ کو فائدہ ہوگا کہ وہ 3 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہوں گے, کنسیڈرنگ کہ ہماری بالنگ بھی اتنی تجربہ کار نہیں ہے جتنی ان کی ہے. پہلے 3 ٹیسٹ میچز پہلے کھیلے ہوئے ہوں گے, ان کی بالنگ تجربہ کار ہے, ہماری نہیں ہے, تو اس کا کیا کہہ رہے ہیں؟ انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچز کھیلا ہوگا. اچھا پوائنٹ ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں ان کے لیے ان کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ 3 ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے ہوں گے. ان کے جو بھی آئی تھنک ان کے پاس ریسورسز کافی ہیں, 3-4 فاسٹ بولرز ابھی بھی ان کے بیٹھے ہوئے تھے, اسپنرز کی بھی ریسورسز ان کی کافی اچھی ہیں, آل راؤنڈرز بھی ان کے پاس کافی ہیں. دیکھیں جو گیم جو میچ, ایک تو میچ پریکٹس ہے اور جو میچز ہیں اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا, تو اس سینس میں انگلینڈ کے پاس ایڈوانٹیج ہوگی. لیکن وہی چیز ہے, ہمیں کنٹرول کرنا ہے کہ ہم نے کیسے 20 آؤٹ کرنے, ہم نے کیسے رنز کرنے, 300 رنز ہیں, 400 رنز ہیں, جو بھی ریکوائرڈ رنز ہیں,
تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساری کنڈیشنز کو رکھتے ہوئے ساتھ ہمیں سب سے پہلا فوکس اپنی پریپریشنز پہ رکھنا ہے. اور آئی تھنک ہم لوگ اس وقت بہت اچھے شیپ میں, جو بھی ان کی ایڈوانٹیجز ہیں کچھ ایڈوانٹیجز ہمارے پاس بھی ہیں, ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے میچز دیکھ سکتے ہیں, اینالائز کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور ایک اچھا اسٹرانگ یونٹ ان کی طرف سے بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن آئی تھنک ہم بھی کافی ویل پریپیئرڈ ہوں گے اس وقت تک. اور جس طریقے سے ہم نے اپنی ابھی تک پریپریشنز کا آغاز کیا ہے, ایک پازیٹیو سائن آیا ہے کہ ہمارے پلیئرز اچھی کنڈیشن میں. جی نیکسٹ ہے معیز شاہ صاحب, ارسلان شرازی, محمود اور عقیل صاحب پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا شان, یہ دیکھا گیا کہ ابھی پہلا ٹیسٹ جو ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوا انگلینڈ کا, انگلینڈ کی جو ٹاپ آرڈر کی بیٹنگ لائن اپ ہے وہ بہت ہی ان ایکسپیرینس لگتی ہے. اب روٹ نے تو آ جانا ہے, بے شک بٹلر بھی ہیں, سٹوکس بھی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کے جو ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین ہیں ان کا اتنا ایکسپیرینس خاص کر ٹیسٹ کرکٹ کا نہیں ہے, خاص کر ان کو لیگ اسپن کھیلنے کا یا ریسٹ اسپنر کھیلنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے. تو آپ پھر اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بالنگ کے پاس ایسی ایبلٹی ہے کہ وہ رن تھرو کرے اور ایک سائزبل ٹوٹل پہ ان کو انگلینڈ کو آؤٹ کر سکے؟ تھینک یو. دیکھیں وہی بات ہے کہ اپوزیشن کو نمبر 1 انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ ساؤتھ افریقہ, آلموسٹ یہی بیٹنگ لائن اپ تھی, ٹاپ 3 ٹاپ 4 تھا جو ساؤتھ افریقہ گیا ہے اور ساؤتھ افریقہ میں سیریز جیت کر آیا ہے. سیکنڈلی اپنی ہوم کنڈیشنز میں یہ لوگ کھیل رہے ہیں تو obviously ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا, چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہو یا نہ کھیلے ہو, انہوں نے کافی ان گراؤنڈز میں ان کنڈیشنز میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. جہاں تک ہماری بات ہے, جی ہماری اسٹرینتھ ہے, obviously بہت ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشنز آن دا ڈے کہ کیا ہمیں بیسٹ پاسبل 11 کھلانی چاہیے. لیکن اگر آپ ہمارے اسپنرز کی بات کر رہے ہیں, یاسر شاہ میں ہمارے پاس ایک ورلڈ کلاس اسپنر ہے, اس کا ریکارڈ جو ہے وہ خود ہی اس کی جو ایبلٹیز ہیں اس کے بارے میں بولتا ہے. ساتھ میں اگر آپ کے پاس یاسر شاہ کے ساتھ شاداب خان جیسا ایک بیک اپ, ایک آل راؤنڈر ہو, تو آئی تھنک ہمارے پاس انف ریسورسز ہیں کہ جہاں ہمیں اسپنر کی ضرورت پڑی, جہاں اسپنر کو پرفارم کرنے کی, لیڈ کرنے کی ضرورت پڑی, آئی تھنک مور دین انف ہمارے پاس ریسورسز ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے پرفارم کریں اور میچ جتا کر دیں. جی کوشچن کریں نیکسٹ ارسلان. ارسلان شرازی پلیز. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. شان, ہوا یہ ہے کہ آپ نے انٹرا اسکواڈ میچز کھیلا ہے, جو 2 روزہ کھیلا ہے, آگے بھی آپ انٹرا اسکواڈ ہی کھیلیں گے, تو اس کا کوئی فرق پڑے گا اب وہاں کی جب بھی کبھی ہوتا تھا, یہ تو کووڈ کی وجہ سے آپ ان کی ٹیموں کے ساتھ ان کی جو ٹیمیں تھی وہ نہیں کھیل پا رہے, لیکن آپ انٹرا اسکواڈ کھیل رہے ہیں, تو اس کا کوئی پریپریشن پہ فرق پڑے گا؟ آئی تھنک میری نظر میں تو اس کا فائدہ زیادہ ہے, کیونکہ ہم 2016 میں جب میں آیا تھا, 18 میں آیا نہیں لیکن فالو میچز ضرور کیے تھے جو سائیڈ میچز کاؤنٹیز کے خلاف ہوتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کاؤنٹیز ہوتی ہیں وہ آلریڈی انگیجڈ ہوتی ہیں اپنے کمپٹیشنز میں. T20 تینوں فارمیٹس ہو رہے ہوتے ہیں, T20 فرسٹ کلاس ون ڈے, تو جو سائیڈ میچز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ وہ اپنے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں یا جو بینچ ممبرز ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر کھلاتی ہیں, تو وہ جو ایک وہ کمپیٹیٹیونیس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اوبویسلی آپ کو کنڈیشنز کا فائدہ ملتا ہے, گیم پریکٹس ملتی ہے, تو ادھر ہمیں آپس میں میچ کھیلنے میں آئی تھنک کمپیٹیٹیونیس بڑھ جاتی ہے. اور اس پہ پھر جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 29 پلیئرز ہیں اور صرف 11 اسپاٹس اویلیبل ہیں ٹیسٹ میچز کے لیے, تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ٹاپ آف دا گیم پہ پرفارم کرنا پڑتا ہے, اور ایک لیول آف کمپیٹیٹیونیس آ جاتی ہے. اور آئی تھنک اسکل میں ایک انٹرنیشنل پلیئر اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ اور ایک کاؤنٹی پلیئر کے اسکل میں کافی فرق ہوتا ہے. تو ورلڈ کلاس سے ادھر انٹرنیشنل کلاس کے بالرز کھیلنا جو ہماری اپنی اسکواڈ میں موجود ہیں, اور بالرز کو انٹرنیشنل کلاس بیٹسمین کو بالنگ کرانا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے. جی السلام علیکم شان. وعلیکم السلام. شان, جو انگلینڈ ٹور ہوتا ہے وہ بڑا کسی بھی خاص طور پر اوپنر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا محسن حسن خان صاحب تھے جو کہ انہوں نے ڈبل سینچری کی,
اور پاکستان کی فتح میں کردار ادا کیا. آپ بھی اوپنر ہیں, آپ اس ٹور کو اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا آپ کا ٹارگٹ ہے, سینچری, ڈبل سینچری, اور کس طرح اس ٹور کو یادگار بنانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک انگلینڈ ٹور کی اپنی چام ہوتی ہے. جدھر سے کرکٹ شروع ہوئی ہے, جدھر کرکٹ ایجاد ہوئی ہے, وہاں آ کے کرکٹ کھیلنا. آپ نے ریسپیکٹیو گراؤنڈز دیکھے ہوئیں گے. ساتھ میں آپ نے جیسے ہم مینچسٹر میں کھیل رہے ہیں, اسی دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, عامر سہیل نے ادھر ڈبل سینچری کی تھی. جب بڑے مطلب جب چھوٹے تھے اور کرکٹ دیکھتے تھے ٹی وی پہ, سعید انور کی اوول پہ سینچری دیکھی. آپ نے محسن حسن خان کا نام لیا کہ انہوں نے ڈبل سینچری کی ہوئی ہے. پھر ایون آپ مڈل آرڈر پہ آ جائیں کہ آئی تھنک یوسف بھائی کی اننگز جو تھی 200 کی لارڈس پہ, یونس بھائی یوسف بھائی کی جو پارٹنرشپ ہوئی تھی لیڈز پہ, دونوں نے بڑے بڑے 100 کیے تھے. تو obviously ایک اس کا چارم ہوتا ہے کہ انگلینڈ میں جا کے ایک اچھی ٹیم کے خلاف کنڈیشنز میں پرفارم کرنا, اس کی اہمیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور آپ کو ورلڈ کرکٹ کے ایک نیکسٹ سٹیپ میں لیا جاتا ہے جب بھی کوئی انگلینڈ میں پرفارم کرتے ہیں, اور ایسا ہی مانا جاتا ہے. تو کوئی چیز ڈفرینٹ نہیں ہے. ہر پلیئر آتا ہے اپنی بیسٹ آف دی ایبلٹیز پرفارم کرنے, ہمیشہ بڑی سوچ رکھتا ہے جو بھی اس لیول پہ کھیل رہا ہے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ عابد علی ہو, چاہے وہ امام ہو. کوشش یہ ہونی چاہیے جب بھی کوئی سیٹ ہو, ہم میں سے کوئی بھی اوپنر سیٹ ہو, اچھا سٹارٹ لے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک اپنی ٹیم کو ایک بڑا سکور کر کے دے, تاکہ وہ ایک کنٹریبیوشن ہو, میچ وننگ کنٹریبیوشن ہو. اور آئی تھنک اوپنر جب بھی 100 کرے گا, جب بھی بڑا 100 کرے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ٹیم کو اچھا ہی رزلٹ ملے گا. تو آئی تھنک ہم سب پہ یہ اونس ہے کہ جب بھی ہم سٹارٹ لیں, اچھا سٹارٹ لیں, تو ایک بڑا سکور کر کے دیں اپنی ٹیم کو. جی عامر, دین حافظ شہباز. جی السلام علیکم شان. شان اوبیسلی آپ نے یہ ویسٹ انڈیز انگلینڈ کا میچ دیکھا ہوگا, اور آپ نے جوفرا آرچر کی بولنگ بھی آبزرو کی ہوگی. تو ایز این اوپنر آپ کے کیا پلان ہیں, کیا پلاننگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی ٹو کاؤنٹر جوفرا؟ اگین دیکھیں, ورلڈ کلاس بالر ہے جوفرا آرچر, لیکن اگر آپ انگلینڈ کی پوری بالنگ ان کا روسٹر دیکھیں تو صرف ایک بالر نہیں ہے, ان کے پاس 8 ڈفرینٹ بالرز ہیں, ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جو آن دا ڈے کوئی بھی میچ جتا سکتا ہے, میچ کی سچویشن بالکل اگر چینج کر سکتا ہے. اپنے پلانز یہ ہونے چاہیے کہ دیکھیں, بیٹسمین کے ہمیشہ کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں, اسپیشلی اوپننگ بیٹسمین کے. آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ بال اچھا چھوڑو ادھر, کیونکہ بالرز کو ہیلپ ملتی رہتی ہے, چاہے وہ اوور ہیڈ کنڈیشنز ہوں, چاہے وہ ڈیوک کا بال ہو. تو جو بیٹ بال ہوتی ہے آپ پہ اونس بنتا ہے, چاہے وہ آرچر ہو, چاہے وہ براڈ ہو, اینڈرسن ہو, بیٹ بال پہ آپ کو رن ضرور کرنے, اور آپ کو ہمیشہ آپ کا انٹینٹ ہونا چاہیے رنز کرنے کا, کیونکہ ایک نہ ایک اچھا بال ادھر پڑ جاتا ہے. اگر آپ نے آئی تھنک ابھی ٹیسٹ میچ بھی دیکھا ہوگا کہ ادھر میٹر کرتا ہے بیٹ بال کو پنش کرنا, بالر کو اپنی لائن سے ہٹانا, کیونکہ بالر اگر ایک جگہ پہ کرتا رہے تو اس کو کافی ہیلپ ملتی رہتی ہے. تو اونس ہوگا نہ صرف جوفرا آرچر کا, باقی بالرز کا بھی, لیکن ہمیشہ ایک پازیٹیو انٹینٹ ہونی چاہیے اور رنز کرنے چاہیے جب بھی رنز اویلیبل ہوں. جی حافظ شہباز, دین محمود ریاض. السلام علیکم شان, امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. شان, اگر ہم لاسٹ ٹائم دیکھیں جب پاکستان انگلینڈ کی سیریز ہوئی تھی تو اینڈرسن نے خاصا تنگ کیا تھا آپ کو. ایک تو یہ, دوسرا کیونکہ اب جو یہ سیریز جس کنڈیشنز میں ہو رہی ہے, نئے بال کے ساتھ رنز کرنا زیادہ مشکل ہوگا, کیونکہ جیسے جیسے جو لاز ہے اس میں مڈل آرڈر کے لیے بیٹنگ کرنا آسان ہوگا. تو آپ لوگ کتنا پریپیئر کر رہے ہیں خود کو, کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ اوپر آئیں گے نیا گیند ہوگا, پورا سوئنگ بھی ہوگا, اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہیں, خاص پریکٹسز میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جمی اینڈرسن ورلڈ کلاس بالر ہے. اس وقت اگر آپ فاسٹ بولرز دیکھیں بائی اچیومنٹس, تو اس وقت دنیا کا وہ نمبر 1 فاسٹ بولرز میں آتا ہے, کہ وہ آپ سب کا اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے. تو obviously اس کی ایک تھریٹ ہے, انگلینڈ کی باقی بالرز کی بھی تھریٹ ہے. وہی جیسے میں نے پہلے کہا, کرکٹ کی کچھ بیسکس ہوتی ہیں, کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. ایز این اوپنر نیو بال سی آف بھی کرنا ہوتا ہے, اور پھر جب آپ کو سٹارٹ اچھا ملتا ہے تو میک شور کرنا ہوتا ہے آپ بڑا سکور بھی کر کے دیں. جہاں آپ نے کہا کہ بال شائن کا اور بیٹنگ کرنا مڈل آرڈر میں آسان ہوگی, دیکھیں نہ آسان ہے نہ مشکل ہے. انٹرنیشنل کرکٹ ہے, ادھر کوئی آ کے آپ کو رنز نہیں دیتا, یا کوئی آ کے اپنی بیٹسمین آ کے بالر کو اپنی وکٹ نہیں دیتا. ہر رن کے لیے, ہر وکٹ کے لیے, ہر بال پر آپ کو فائٹ کرنی پڑتی ہے. تو آئی ایم شیور کہ کلیکٹیولی ایز اے بیٹنگ یونٹ
ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ کی ریکوائرمنٹس پتہ ہیں, ہمیں انگلینڈ میں کھیلنے کی ریکوائرمنٹس پتہ ہیں. 2016 کو 4 سال ہو گئے, چیزیں چینج ہوتی ہیں, وہی میں نے کہا کوئی چیز پرماننٹ نہیں رہتی. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی جو پہلے غلطیاں کی ہیں ان سے ضرور سیکھنا ہے, لیکن آج کے حساب سے ریئیکٹ کرنا ہے. اور آئی تھنک ہم سب ایک بہت اچھی پوزیشن میں, ہمارے ایک بہت اچھا بیٹنگ لائن اپ بھی ہے, بالنگ لائن اپ بھی ہے. تو کوشش یہی ہوگی کہ آن دا ڈے جب ٹیسٹ میچ شروع ہو اس حساب سے پاکستان کے لیے ہم پرفارم کر کے پاکستان کو دیں. جی محمود آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. محمود آپ کی آواز کا ایشو ہے, پلیز نیکسٹ پلیز کوشچن کریے گا احتشام صاحب اور عبدالغفار. جی ارے یار دیکھو این موقع پہ ہینڈ فری جب سوال آیا تو آواز. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایشان آپ بڑے پازیٹیو مائنڈ ہیں اور لگ رہا ہے کہ یہ ایک اوپنر کے لیے اچھا ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ جب پازیٹیو مائنڈ ہو اور اس کو مخالف بالرز کی فکر کی بجائے اپنی بیسکس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہو. تو آپ ماضی میں سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آف اسٹمپ کھیلنے میں اور آف دی پیچ کھیلنے میں, تو یہاں پہ بال سوئنگ بھی زیادہ ہوگا, تو کیا ان شاٹس کو چیک کر کے کھیلنے کے لیے کر رہے ہیں ٹریننگ, یا کہ اس کو آپ نے اب اوور کم کر لیا ہے؟ دیکھیں بڑا آپ نے ٹیکنیکل سوال پوچھا, وہی میں چیز بولتا ہوں کہ پازیٹیو تو رہنا ہے, ہر سچویشن میں پازیٹیو رہنا ہے, چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں. ہمیشہ جب تک کھیل رہے ہیں, جب تک زندہ ہیں, تب تک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو آج ہوں اس کو کل اپنے آپ کو اس سے بہتر بنانا ہے. اور آئی تھنک یہ سب کا تھاٹ پروسیس ایسا ہے, اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی بالکل ایسا ہی سوچنا ہے. دیکھیں ریئیکٹ کرنا ہے آن دا ڈے, جو آن دا ڈے چیزیں آئیں گی. ابھی کافی ٹائم ہے, ابھی 21 سے 22 دن پڑے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ, پہلا بال جب گرے گا. اس سے پہلے یہی کوشش ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میری اسٹرینتھس کدھر ہے, میری ویکنیسز کدھر ہیں, اور اس حساب سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو پہلے سے پریڈکٹ کرنا, پہلے سے کوئی ڈر اپنے دماغ میں بٹھانا یا اپنے آپ کو کسی چیز میں اچھا سمجھنا, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ صحیح بات ہوگی اس وقت جہاں کافی ٹائم پڑا ہے. ابھی بہت چیزیں اسیس کرنے کو باقی ہیں. آن دا ڈے ان کے پاس دیکھیں, جیسے میں نے بولا کہ 8 ان کے پاس فاسٹ بولر ہیں, 8 میں سے 3 یا 4 نے کھیلنا ہے. تو جب دن آئے گا, جب وہ ہوگا, اس حساب سے پلان کریں گے, اور کوشش یہی کریں گے کہ جو پہلے غلطیاں کی ہیں اس کو دوبارہ نہ دہرائیں اور ایک اچھا رزلٹ دیں پاکستان کے. جی زاہد غفار اینڈ اظہر مسعود پلیز. شان السلام علیکم. وعلیکم السلام. شان میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے جو میچ ہوا اس میں آپ نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو تو جانچا, لیکن وہیں ہم نے دیکھا کہ امپائرز جو ہیں وہ کافی ان کے ڈیسیژن جو ہے وہ اگینسٹ گئے, کیونکہ جب ریویو لیے گئے تو ان کے بالکل اگینسٹ گئے. اور ویسٹ میں پہلی اننگ کے اندر کافی اپیلس کری اور اس کے بعد جب انہوں نے ریویو لیا تھا وہ ان کے حق میں گئے. تو کیا ہی بہتر ہوتا, آپ سمجھتے ہیں کیا نیوٹرل امپائر کو بھی ہونا چاہیے تھا, جہاں ٹیموں کو بلا کے انہوں نے ان کو آئسولیشن کیا, ان کو فیسلٹیز دی, تو اس طرح کے نیوٹرل امپائرز کو بلا کے ان کو بھی اس طرح کی فیسلٹیز دے کر جو ہے وہ رکھا جاتا اور جو میچ جو ہے بالکل صحیح طریقے سے پھر وہ آرگنائز ہوتا. اس طرح کی جو عظیمت نہ ان کو اٹھانی پڑتی انگلینڈ کے امپائرز. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو کووڈ کی آپ سچویشن دیکھ لیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ بیسٹ پاسبل وہی ہیں. آئی تھنک اگر آپ جو 2 امپائرز جنہوں نے افیشیٹ کیا ہے میچ, آئی تھنک ایلیٹ پینل کے سب سے اچھے امپائرز ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں امپائرز بھی انسان ہیں, پلیئرز کی طرح ہم غلطی کرتے ہیں, ہمارے ایک آؤٹ ہونا, وکٹ نہ لینا, میچ ہارنا ہمیں مہنگا پڑتا ہے, لیکن ان کو پورا دن کھڑے ہو کے ان کا ہر ڈیسیجن صحیح ہونا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی 3 مہینے سے امپائرنگ نہیں کی ہے. جس طریقے سے ہم رسٹی ہوتے ہیں 3 مہینے کے بعد کھیلنے میں, تو آپ سوچیں کہ امپائرس کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھی چیز یہ ہے کہ ریویوز اویلیبل ہیں, ایک ایکسٹرا ریویو آ گیا, تو جو انسانی غلطی ہے ہمیں اس کو ہمیں پازیٹیولی لینا چاہیے, اس کو تھوڑا ان کی طرف تھوڑا ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے کہ 3 مہینے بعد وہ امپائرنگ کر رہے ہیں, اور اتنا آسان نہیں ہوتا جس طریقے سے بیٹسمین کو 3 مہینے بعد اگر آپ کہیں کہ جا کے بال کھیلو, بالر سے کو 3 مہینے بعد جا کے بال ڈیلیور کرو. تو آئی تھنک اس میں ہمیں امپائرس کو بھی ٹائم دینا چاہیے, اور ریویوز جب تک اویلیبل ہیں تو اس میں کسی کا کچھ
نقصان نہیں ہوگا. جی اظہر پلیز. السلام علیکم. جی شان آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک تو آپ اپنا انڈیویجول ٹارگیٹ جو ہے انگلینڈ سیریز کے حوالے سے یہ ذرا شیئر کیجیے، اور دوسرا پیئر جو ہے جس طرح عابد علی نے کہا کہ میں بابر اعظم کے ساتھ مل کر کچھ ریمارکیبل اننگز کھیلنا چاہتا ہوں انگلینڈ کے لیے، اسی طرح آپ نے کوئی پیئر بنا کے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ہے مائنڈ میں ایسا کسی کے ساتھ اننگز یادگار کھیلنا چاہتے؟ آئی تھنک کافی ہارڈ ہوگا چوز کرنا اگر میں ایک انڈیویجول پلیئر کی بات کروں، لیکن کوئی بھی ہو آئی تھنک، لیکن ایسی میموری جیسے عابد بھائی نے ذکر کیا، امید یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ کسی بھی ساتھی کے ساتھ ایسی میموری وہ میموری ہو جس میں پاکستان میچ جیتے، پاکستان کے لیے ایک وننگ کنٹریبیوشن ہو. تو پوری طریقے سے اسی چیز میں کوشش ہوگی کہ ایک وننگ کنٹریبیوشن ہو اور ایک یادگار میموری ہو کسی بھی پلیئر کے ساتھ.